हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू ज़रा हट के, जहाँ पे वीकेंड्स के दिन हम आपके लिए स्पेशल सीरीज़ की वीडियोस लेकर आते हैं, जिस पे हम कोशिश करते हैं कि जो रूटीन से हटकर टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे बातचीत कर सकें। सो आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं अपनी वीकेंड सीरीज़ की एक वीडियो को लेकर, जहाँ पे पूरे मुल्क में बाहर की आमद है। वहीं पे हमने सोचा कि आज हम अपनी वीडियो का जो आगाज़ है वो भी थोड़ा-सा डिफरेंट करेंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल स्प्रिंग सीज़न दिस ईयर। जहाँ पे हमारी दुआएँ हैं कि जो मौसम बहार आने वाला है, वो आपकी ज़िंदगियों में भी और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़्स में भी बहुत सी बहारें लेकर आए। सो विद बेस्ट विशेज़ लेट्स गो टू आवर वीडियो। जो आज की वीडियो है वो थोड़ी-सी सिग्निफिकेंट होने जा रही है, क्योंकि स्पेशली इट वाज़ एम्ड एट फॉर ऑल द न्यूकमर्स इन द स्टॉक मार्केट। वो तमाम लोग जो कि मार्केट में अभी उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है कुछ देर पहले से। सो दिस वीडियो विल बी स्पेशली फोकसिंग देम। बट इसके अलावा जो कि एक्सपीरियंस लॉट है, जो कि हमारे यहाँ एक्सपीरियंस ओल्ड टाइमर्स हैं स्टॉक मार्केट के, उनके लिए भी थोड़ा-सा एक रिफ्रेशर होगा इस वीडियो के अंदर। बहुत सी चीज़ें जो हमारे जो सीनियर लॉट है, जो उन्होंने सीखी होगी स्टॉक मार्केट में अपने सफ़र के दौरान, तो वो भी इसको उसी तरीके से शायद एन्जॉय करेंगे जैसे कि न्यूकमर्स करेंगे। जो आज की वीडियो का लेआउट है वो हम थोड़ा-सा डिफरेंट किया हुआ है, क्योंकि हमने शुरू में ही वीडियो का लेआउट दे दिया है उन नाज़रीन के लिए जो ज़्यादा वक़्त नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली टू दीज़ वीडियोज़, और वो या तो वीडियो को स्किप करके देखते हैं या वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में देखते हैं। ऑल्दो कि हमारी हर वीडियो पे ख्वाहिश बीइंग अ क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसकी हैसियत से हमारी ख्वाहिश होती है कि आप हमारी वीडियोज़ को सारा देखें। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज़ कि आपकी वीडियो को सारा देखने से जो हमारा व्यूअर टाइम है वो बढ़ेगा। डेफ़िनेटली वो भी बढ़ता है। आई विल नॉट बी नाइव नॉट टू एडमिट दैट। बट जो हमारा मेन एम होता है कि जो हम अपनी वीडियोज़ लाते हैं, उसमें हमारी कोशिश होती है कि बहुत सी उन चीज़ों पे हम बात कर सकें जो कि नॉर्मली आपको सोशल मीडिया पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से नज़र नहीं आता कंटेंट। सो हमारी जो दिली ख्वाहिश होती है कि आप ये वीडियो सारी देखें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। बट अगेन, जो लोग नहीं टाइम इतना स्पेयर कर सकते उनके लिए हम आज का वीडियो की लेआउट हमने शुरू में दी। आज की वीडियो हमारे 5 डिफरेंट सेक्शंस पे मबनी होगी और यही 5 चैप्टर्स हमारी वीडियो का हिस्सा भी होंगे, जिसमें वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशंस हैं उसमें कुछ, फिर जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं उसकी इम्पोर्टेंस इन द स्टॉक मार्केट और उसके लिए हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड फाइनली वी विल बी हैविंग अ स्मॉल डिस्कशन इन द कंक्लूजन पार्ट। सो हमारी वीडियो 5 हिस्सों पे आज होगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी ख्वाहिश, आप किसी भी हिस्से पे डायरेक्टली जा सकते हैं, तो जो चैप्टर्स की डिवीज़न है, वो भी इसी लेआउट के हिसाब से हमने रखी होगी। अ, आज की वीडियो पे जाने से पहले जहाँ पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे, अ, स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं चूँकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है और इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि कोई भी ऐसा ज़रिया, कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म अभी तक नहीं बना जिसकी वजह से कोई भी ये क्लेम कर सके कि वो मार्केट के सेशन की परफ़ॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकता है। जिस दिन भी ये पॉसिबल हो गया तो शायद दुनिया की स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाएँगी, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट सिर्फ़ लॉस के ऊपर नहीं चल सकेगी। सो जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस है, वॉलेटिलिटी है, तो वहीं पे मार्केट को हम इसी अंदाज से चलता हुआ देखेंगे जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जहाँ पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी नुकसान उठाते हैं। उनके साथ-साथ मार्केट की जो मूवमेंट्स हैं, मार्केट के जो पैटर्न्स हैं, उसकी वजह से अक्सर औक़ात जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं वो भी नुकसान उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो इन्हीं चीज़ों पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे।
کہ جیسے ہم سب نے دیکھا ہے کہ آئے دن ہم سب ایسی سچویشن میں اسٹاک مارکیٹ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا. ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے ہوتے کہ کسی ایک اسکرپٹ میں یا اسٹاک میں ہمیں کس لیول پہ انٹری لینا چاہیے، اس کو بائی کرنا چاہیے، ایکومولیٹ کرنا چاہیے، یا کس لیول پہ پہنچ کر ہم کو اس میں سے ایگزٹ لینا چاہیے اور اس کو سیل کرنا چاہیے. آ، اکثر اوقات اسی انسرٹینٹی کی وجہ سے ہم دیر کر جاتے ہیں اور ہم جو ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کو ڈیلے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹاک کی پرائسز میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس وقت اس میں انٹری لیتے ہیں جس وقت وہ پرائسز بہت زیادہ انفلیٹڈ لیولز پہ آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ڈیسیجنز کی ڈیلے کی وجہ سے ہم اکثر اوقات ٹائملی اپنے اسٹاکس میں سے ایگزٹ نہیں لے سکتے جس وقت کہ وہ پروفٹ کے لیولز پہ ہوتے ہیں، اور اسی دیر ہونے کی وجہ سے جب ہم ڈیسیجنز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ جو فینومینا ہے، جو انسرٹینٹی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈیسیجنز پہ افیکٹ آتا ہے، جس میں ہمارے جو اوور آل ایک پرسنالٹی کا پوسچر ہے، کمپوزر ہے، اس پہ فرق پڑتا ہے. اسی چیزوں پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں. سو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو سچویشن ہے یہ تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 99.99% لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. ہم سب اسی سچویشن سے آئے دن مارکیٹ سے گزرتے رہتے ہیں. اس کی بیسک ریزنز کیا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑے سے ان ہببس کو سمجھنا پڑے گا جو کہ مارکیٹ سے وابستہ ہوتی ہیں. مارکیٹ سے آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور پھر مارکیٹ کا جو ہمارا سفر ہے وہ جو ہببس ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. بیسیکلی ہببس ان آوازوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں کسی بھی بازار میں، بیسیکلی جو منڈی ہوتی ہے جیسے سبزی منڈی ہے یا اناج کی منڈی ہوتی ہے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو تاجر سمجھ لیں یا جو چھوٹے بروکرز ہیں یا جو چھوٹے ڈیلرز ہوتے ہیں، وہ اونچی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنی جو ان کے پاس سامان ہوتا ہے اس کی پرائسز کے لیے. تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس بازار میں، اس منڈی میں اتنی آوازیں ایک جگہ لگ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی کی سمجھ بھی نہیں آتی. سو جو یہ جو بزنگ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر، اس کو ہببس کہتے ہیں، کیونکہ آوازیں تو سب دے رہے ہوتے ہیں بٹ ان کی سمجھ ہر کسی کو نہیں آتی. سو ایک دفعہ ہم نظر ڈالتے ہیں ان آوازوں پہ، ان سرگوشیوں پہ جو کہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں اپنی جو اسٹاک مارکیٹ سے وابستہ لائف ہے اس کے اندر. سو اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر سنتے ہیں یہ بات کو کہ اسٹاک مارکیٹ سے جیتنا اٹ از ناٹ پاسبل. کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اسٹاک مارکیٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اسٹاک مارکیٹ کا بہت اسٹرانگ میکینزم ہوتا ہے. اس سے آپ بآسانی نہیں جیت سکتے، اور آج تک مارکیٹ میں کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ کو مسلسل 1 سال یا 3 سال نہیں شکست دے چکا اور پروفٹ نہیں لے چکا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مارکیٹ کی ایک اپنی میموری ہوتی ہے، اور جب بھی آپ مارکیٹ سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو مارکیٹ اس کو یاد رکھتی ہے اور مارکیٹ اپنے اس پیسے کو واپس ریکلیم کرتی ہے ایٹ دا فرسٹ پاسبل اپرچونٹی. اس کا ہم اس طریقے سے بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جب آپ پیسہ کماتے ہیں تو اسی رفتار سے آپ مارکیٹ میں پیسہ لوز بھی کرتے ہیں، اور اسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ مارکیٹ اپنے سے کمائے ہوئے پیسے کو کبھی نہیں چھوڑتی اور وہ اپنے پیسے کو واپس حاصل کر کے رہتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی بات سنی ہے کہ گرتی ہوئی مارکیٹ میں آپ پیسہ کیسے آپ کما سکتے ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ کو مشورے دیتے ہوئے، ٹاپکس آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اور بہت سے ایسے طریقے بتاتے ہوئے کہ جی آپ کسی بھی سچویشن میں اپنے پیسے آپ کما سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے، یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے.
بٹ اس میں ایک پوائنٹ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ جہاں پہ ہم مارکیٹ کے حق میں باتیں سنتے ہیں، مارکیٹ کو ایک بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی باتیں سنی جاتی ہیں، وہیں پہ آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کی سچویشن میں پیسہ کمانے کی رائے دی جاتی ہے، مشورے دیے جاتے ہیں، بٹ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ جو مارکیٹ ہے بیسیکلی اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ فار انسٹنس اگر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو شاید پاکستان اسٹاک ایکسچینج اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اٹ از پراببلی دی اونلی پلیس، بزنس پلیس کے حوالے سے جہاں پہ جب آپ جاتے ہیں کاروبار کی نیت سے تو آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، دے ڈونٹ چارج یو اینی تھنگ۔ کسی بھی بروکریج ہاؤس میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں دے آر مور دین ہیپی، آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، پھر آپ کے پیچھے بھی لگے رہتے ہیں کہ جی آپ نے اکاؤنٹ ابھی تک نہیں کھولا، آپ اکاؤنٹ کھولیں۔ تو یہ پاکستان کے جتنے بھی کاروباری سینٹرز ہیں اس میں سے شاید یہ واحد ایک ایسا سینٹر ہے جس میں جب آپ جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے، ممبرشپ کے لیے، تو دے ڈونٹ چارج یو، یہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ اس کی ایک پرائمری ریزن یہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیسہ لے کے آئیں گے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسہ آپ سے کما ہی لیں گے۔ سو انیشلی اگر فیس نہیں بھی رکھتے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو ہر ٹرانزیکشن پہ اپنی کمیشن ملے گی۔ آپ سٹاکس خریدیں تب ان کی کمیشن ہے، سٹاکس کو بیچیں تب ان کی کمیشن ہے، آپ کو فائدہ ہو تب ان کی کمیشن بنتی ہے، جب آپ کو نقصان ہو تب آپ کی کمیشن بنتی ہے، ان کی کمیشن بنتی ہے۔ So they have nothing to lose. That's why they don't charge you anything when you start your accounts with them. But اس تمام فیاسکو کے اندر آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا یا یہ نہیں بتاتا کہ جو آپ اپنے پاس پرنسپل اماؤنٹ لے کے آئے ہیں، جو آپ اپنے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر، آپ اس کو کیسے بچا کے آگے چل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ 10 لاکھ روپے کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو پروفٹ کمانے والے بہت مشورے دے دیں گے، آپ کو سٹاکس آئیڈینٹیفائی کرنے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے، آپ کو گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی پیسہ کمانے کی ترکیبیں بتانے والے بہت سے لوگ نظر آ جائیں گے، بٹ کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے جو آپ 10 لاکھ روپے لے کے آئیں، آپ نے جب تک آپ سٹاک ایکسچینج میں، آپ نے ان کو کیسے پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے 10 لاکھ روپے، اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اب بہت سے لوگ اس پہ جو ایک امیجیٹ رسپانس آئے گا وہ یہی ہوگا کہ آپ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہی نہ کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے سارے پیسے محفوظ پڑے رہیں گے، آپ بے شک 1 سال بعد اپنے پیسے نکال کے واپس چلے جائیں، نو ون از گوئنگ ٹو ڈیڈکٹ اینی تھنگ۔ سو اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے؟ تو دیکھیں نا، اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں آئے ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، سو یہ کہہ دینا از ٹوٹلی ارریلیونٹ کہ آپ کوئی ٹریڈ ہی نہ کریں تو آپ کے پیسے محفوظ ہیں۔ میں اس کے ٹوٹلی ایک اپوزٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جب سٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں، اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور آپ نارمل ٹریڈنگ بھی کریں اور نارمل انویسٹمنٹ بھی کریں، بٹ کوئی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کس طریقے سے سیف رہے۔ اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ شاید ان تمام مشورے دینے والوں کو خود بھی نہیں پتا۔ یہ جتنے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں مشورے دینے والے، یہ جو واٹس ایپ کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے گروپس ہیں، فیس بک کے پیجز والے ہیں، یہ جتنے آتے ہیں یہ آپ کو یہ مشورہ تو ضرور دیں گے کہ آپ پیسے کمائیں گے کیسے۔ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے جو اپنی پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کو آپ سیف کیسے رکھیں گے، کیونکہ اس پہ بہت سے لوگ آپ کو یہ، اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھی کہ آپ نے مجھے آج تک یہ مشورہ نہیں دیا کہ جو میری پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کس طریقے سے میں سیف رکھوں، تو اس کا ایک سمپل جواب آپ کو سننے کو ملے گا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، جب آپ پہلی ٹریڈ کرتے ہیں اپنے 10 لاکھ روپوں کے ساتھ، سو آپ نے اگر 1,000 شیئر کسی بھی اسٹاک کے لیے
تو جو آپ کمیشن دیں گے تو آپ کے پیسے کم ہو گئے. سو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کم ہی نہ ہو اور آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام بھی کر سکیں, ٹریڈنگ بھی کر سکیں اور انویسٹمنٹ بھی کر سکیں. سو میرا ان تمام لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ بالکل پاسبل ہے. اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, اگر آپ کا مارکیٹ ڈسپلن ٹھیک ہے, تو نہ صرف آپ اپنے پرنسپل اماؤنٹ کو بچا سکتے ہیں بلکہ ہر ٹریڈ, ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ اپنی پرنسپل اماؤنٹ میں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں, سکسیسفلی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% سکسیس ریٹ آپ کو ملے گا, کیونکہ 100% سکسیس ریٹ, ایبسولوٹ سکسیس ریٹ کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے اٹس ناٹ پاسبل. انسان سے غلطیاں ہوتی رہیں گی, آپ کی کیلکولیشنز میں غلطیاں ہوں گی, آپ کی ایسٹیمیشنز میں غلطیاں ہوں گی, آپ کی فیوچر پروجیکشنز میں غلطیاں ہوں گی, آپ غلطیاں کرتے رہیں گے. وہ سٹاک ایکسچینج کے علاوہ بھی جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے اس میں بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں اور شاید ڈیلی کے بیس پہ غلطیاں کرتے ہیں. سو انسان جب تک زندہ ہے, جب تک سانس لے رہا ہے, پریکٹیکل لائف میں کام کر رہا ہے, وہ غلطیاں کرتا رہے گا. بٹ ان غلطیوں کو کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ٹرانزیکشن پہ, ہر ٹریڈنگ کے اوپر, ہر انویسٹمنٹ کے اوپر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف اپنے ہی پیسے گنوائیں. آپ کچھ ٹریڈز پازیٹیو کریں گے جن میں آپ پروفٹ کمائیں گے, کچھ ٹریڈز میں آپ سے غلطیاں ہو جائیں گی جہاں پہ آپ لاس کریں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ایک مہینے, 6 مہینے کے آخر میں, 1 سال کے آخر میں, اگر آپ کی پرنسپل اماؤنٹ سیف ہے تو آئی ول کال یو اے ویری سکسیسفل ٹریڈر ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اگر آپ نے اس پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ 1% بھی پروفٹ ایڈ کیا ہوا ہے, then I will call you a very professional trader of the Pakistan Stock Exchange. اور جیسے جیسے آپ کے پروفٹ کا لیولز انکریز ہوگا, آپ کے لیے میرے کریڈٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, کیونکہ پھر آپ ایک جینون پروفیشنل ٹریڈر کی حیثیت سے مارکیٹ میں کام کر رہے ہوں گے, جس نے اگر پروفٹ اتنا نہیں بھی کمایا, ایٹ لیسٹ اس کی پرنسپل اماؤنٹ سیکیور ہے. سو جو آج کی ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ہماری اسی چیز کے اوپر ہوگی کہ اپنی غلطیوں کو کم سے کم کیسے کرنا اور اپنی جو آپ کی پرنسپل انویسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے اس کو کیسے سیکیور رکھنا, اور ہم اس مارکیٹ میں رہتے ہوئے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دونوں کام کرنا, اپنی پرنسپل اماؤنٹ کو بچائے رکھنا اور پروفٹس کو انکریز کرتے رہنا, پریکٹیکلی ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. سو اگر ہم آگے چلیں تو تھوڑا سا فردر ڈسکشن کرنے سے پہلے ہمیں اپنا ایک ریالٹی چیک کرنا چاہیے, ریالٹی چیک کرنا پڑے گا ہم سب کو. ریالٹی چیک کا مطلب یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ ہمیں بیسیکلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جب ہم اسٹاک مارکیٹ میں آئے ہیں, سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ہم بیسیکلی اسٹاک مارکیٹ کے لیے کتنے بہتر طریقے سے ویل اکوپڈ ہیں, اور ہمارے پاس جو سکسیس آپشنز ہیں وہ کتنے اویلیبل ہیں. کیونکہ ہمیں اگر اپنے سٹارٹنگ سے یہی نہیں پتا کہ ہم کس ریس کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں اور ہم نے آگے چل کے کیا کرنا ہے, تو اس ریس میں ہم اپنی کیا کارکردگی دکھا سکیں گے. سو اگر ہم اپنے ریالٹی چیک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا جو کہ ہم سب نیو کمرز اینڈ جو پرانے لوگ تھوڑے سے ہو گئے وی فیس آن ڈیلی بیسس. تو اس میں جو سب سے پہلا جو پرابلم آتی ہے, جو چیلنج آتا ہے ہم سب کے لیے, وہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ ہم میں سے میجورٹی لوگوں کی وہ جو ہے وی آر ناٹ ٹرینڈ, وی آر ناٹ ایجوکیٹڈ, وی آر ناٹ equipped ٹو ورک ان دا اسٹاک مارکیٹ. کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی انسٹیٹیوشن ابھی تک نہیں ہے جو کہ ہمیں ٹرین کر سکے, ہمیں ایجوکیشن دے سکے ایک پراپر طریقے کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بزنس کرنے کے حوالے سے. ہمارے ہاں جو آپشنز جو اویلیبل ہیں وہ یا بروکریج ہاؤسز ہیں جن میں اگر ہم نوکری کرنے جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں, یا پھر سوشل میڈیا کے تھرو جو ہمیں جس طریقے کی ایڈوائس دیتا ہے ہم اس کے حساب سے چل پڑتے ہیں. اور دونوں ہی غلط طریقے ہیں, کیونکہ دونوں میں ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ نہیں سیکھ سکتے.
اسی طریقے سے ہم میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ. اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 99.5% جو لوگ اس وقت مارکیٹ میں کام کرنے کی غرض سے آئے ہیں یا جو کچھ عرصہ پہلے آئے تھے ان میں سے 99.5% کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ جڑا ہوا. ہمارے فیملیز میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے, ایسا کوئی بھی سینئر نہیں ہوتا یا بزرگ یا فیملی ایلڈر نہیں ہوتا جس نے اسٹاک ایکسچینج میں کام کیا ہو, جس کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اسٹاک ایکسچینج کے اندر آئے ہوں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. سو ہم سب ایک قسم کے نئے لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں جو صرف مارکیٹ کی باتوں کو سن کر, اپنے ارد گرد لوگوں کی باتوں کو سن کر, کچھ جھوٹے دعوے سن کر کے مارکیٹ میں کتنا پروفٹ ہوا ہے, تو ہم بھی اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں. جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کام کے ساتھ یا کسی نہ کسی پروفیشن کے ساتھ آلریڈی وابستہ ہوتے ہیں, اور ہم لوگ صرف ایک ایڈیشنل جو انکم سٹریم ہے, ایک سیکنڈری سورس آف انکم جنریشن ہے, اس کو جنریٹ کرنے کے لیے یا اس کی وجہ سے ہم اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہم میں سے اکثر جابز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, کچھ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تھوڑی بہت سیونگز ہیں اس کو ہم پیرالل کسی کام میں انویسٹ کر سکیں جہاں پہ ہمارے پاس زیادہ کنٹرول ہو, جہاں پہ ہمیں جو مارکیٹ کے رسکس ہیں اس سے جتنے حد تک ہم کم اس کے ساتھ کنفرنٹ کر سکیں, اور ہماری جو اماؤنٹ ہے وہ سیکیور رہے بغیر کسی سول لیٹیگیشن کے, کورٹ کیسز کے, فراڈ کے, جعلسازیوں کے. ہم اپنی پرنسپل اماؤنٹ کو سیف رکھتے ہوئے اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی سی انکم جنریشن کا ایک سورس جنریٹ کر لیں. سو ہم میں سے اکثر لوگ سیکنڈ سٹریم آف انکم کے لیے رجوع کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ. اس کے علاوہ جب ہم اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں تو ہمیں اکثر ایک ڈسیپٹیو ٹرم یوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کو مینٹر کی ضرورت ہے, آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے, آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے, آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ بالکل نا آشنا ہیں اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ, آپ کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے, لہٰذا آپ کو ہمارے گروپ کو جوائن کرنا ہے, آپ کو ہمارے کلب کو جوائن کرنا ہے, آپ کو ہماری آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے, اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ آپ کو سمپلی ایک مشورہ جو دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ خود کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ خود کیوں ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ کسی میوچل فنڈ میں پیسے رکھوائیں اور آپ کو ہر مہینے پروفٹ آ جائے گا, آپ کیوں ٹینشن کما رہے ہیں. سو دس ہول مینٹور تھنگ جو ہم نے ڈیولپ کی ہے, دس از ٹوٹلی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جس کو ہم اسٹاک مارکیٹ میں آئے دن آپ کو یوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں یہ بات کیوں اتنا دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو مینٹور کی جو ڈسیپٹیو یوز ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ, اس کے پیچھے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایک ریزن ہے. سو جب بھی ہم مینٹور کا لفظ سنتے ہیں ہم میں سے اکثر شاید اس کی اس طریقے سے انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے جیسے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, جیسے کہ اس کے معنی کو اخذ کرنا چاہیے. سو اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینٹور ہے اس کا بیسک مطلب کیا ہے, سو بیسیکلی انگریزی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ a mentor is someone who provides guidance, support and advice to help another person. اور اس کی ریزن کیا ہے, ٹو گرو پرسنلی اور پروفیشنلی. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ تھنک آف اے مینٹر ایز اے ٹرسٹڈ ایڈوائزر. اب اس میں جو لفظ ٹرسٹڈ ہے یہ بہت ضروری ہے. ہو ہیز بین ڈاؤن روڈ یو آر اباؤٹ ٹو ٹریول, کہ جو مینٹور ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس رستے سے گزر چکا ہوتا ہے جس پہ آپ ارادہ رکھتے ہیں جانے کا, اور وہ اس ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ ایک آنیسٹلی شیئر کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس سے سیکھیں اور آپ اس رستے پہ چلتے ہوئے وہ غلطیاں نہ کریں جو اس سے ہوئی تھی. They share their experiences, offer insights and sometimes challenge you to think differently. یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ایک ٹرسٹڈ ایڈوائزر کی ہونی چاہیے, کہ وہ آپ کو نہ صرف
اس رستے کے جو تجربات ہیں، جو اس کے انسائٹس ہیں، وہ شیئر کرتا ہے، بلکہ آپ کی سوچ اگر اس رستے اور اس سفر کے حوالے سے ڈیولپ ہو چکی ہے، جو کہ اس کے نزدیک تھوڑا سا بھی غلطی کی نشاندہی کرتی ہے، تو اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ تمام کام وہ اس لیے کرتا ہے کہ ٹو ہیلپ یو نیویگیٹ یور جرنی مور افیکٹولی۔ اب ہم واپس اگر اسی کی طرف جاتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے چیز آپ کے سامنے دیکھی تھی اور آپ کے لیے رکھی تھی ہم نے، کہ بہت سے لوگ جو مس یوز ہے، ڈسپٹیو یوز آف دا ٹرم ہے مینٹور کا، وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، اب ان کے پیچھے جب آپ ان سے ریزن پوچھیں گے کہ کیا آپ کوالیفائڈ ہیں، تو ان میں سے تقریباً تمام کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم کسی ادارے سے نہیں تعلیم یافتہ ان اسٹاک ایکسچینج۔ بہت سے آپ کو یا شاید اگر تمام نہ بھی ہوں، تو 99.9% لوگ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں چونکہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے، 20 سال 30 سال کا ٹائم ہم گزار چکے ہیں، دیٹس وائی وی آر دی ایکسپرٹس آف اسٹاک ایکسچینج، اور ہم اس لیول پر آ چکے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی ایڈوائس کر سکیں۔ اچھا، یہی مجھے ایک چیز یاد آئی کہ میں بہت دنوں سے چونکہ سوشل میڈیا کو ریگولرلی آبزرو کرتا ہوں، بہت سے ایسے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں چھوٹی عمر کے، وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ آپ کو یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ علم آپ کو کم عمر انسان سے نہیں ملے گا، دس از ٹوٹلی رانگ کنسیپشن آف گیٹنگ نالج۔ آپ کو نالج کسی بھی جگہ سے، چاہے وہ 5 سال کے بچے سے ہی کیوں نہ ملے، آپ کو حاصل کرنی چاہیے۔ بٹ میں جب ان نوجوان لوگوں کو سنتا ہوں جن کی اپنی عمریں 25 سال اور 28 سال ہے، اور وہ آپ کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا ایک حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک 25 سال کے بچے کی، جس نے ابھی شاید تعلیم سے 2 سال پہلے فراغت حاصل کی ہے، اور وہ اسٹاک ایکسچینج کے امور کے اوپر آپ کو مشورہ دینا ایسے دیتے ہیں جیسے وہ خود 30 سال سے بیٹھے ہوں۔ سو دیٹ از سم تھنگ جو کہ انٹرسٹنگ لگتی ہے مجھے، آلدو کہ کچھ لوگ ان میں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کی ویڈیوز کو، جو ان کے میسیجز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، آ، وہ بعض اوقات جوش خطابت میں غلط بات کر جاتے ہیں، آ، اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہوگا، شاید انہوں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا۔ آ، کچھ ایگزامپلس کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ فلاں شیئر اس ریٹ پہ لے لیں اور ابھی اس کا اگلا لیول یہ ہوگا۔ تو چونکہ میں ان کو فالو کر رہا ہوتا ہوں، سو 2 سے 3 دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیئر جو ہے وہ گر جاتا ہے اپنی پرائس سے 15 سے 20%، اور وہ اگلے شیئر کے ساتھ آپ کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ شیئر اب آپ ادھر لیں۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کے مشورے پہ عمل کیا ہوگا، اور اس دن جو 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ اس شیئر کو 15 روپے کے لیول پہ لے لیں اور یہ 18 روپے پہ پہنچ جائے گا، ان بیچاروں کا کیا ہوا ہوگا جب آج وہ شیئر 13 14 روپے یا 12 روپے پہ آ گیا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ آپ نے جو 2 دن پہلے مشورہ دیا تھا وہ کس کیپیسٹی میں دیا تھا، اور اس کی اونرشپ ابھی کس کے ذمہ آئے گی؟ کیا آپ اپنی غلطی کو جب ایکسیپٹ کریں گے تو کیا آپ وہ نقصان پورا کریں گے؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ویسٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کوئی لیولز بتانا، آپ کو پرائس انڈیکیٹ کرنا، اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے فیلنی، ایک جرم مانا جاتا ہے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو پاکستان میں اس وقت جو یوٹیوبرز موجود ہیں، اگر یہ کسی بھی ویسٹرن ملک میں ہوتے، تو یقین مانیں ابھی آپ کو ان میں سے اکثریت جیل میں نظر آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ کہ لوگوں نے ان کو عدالتوں میں لے جا کے سو کرنا تھا کہ آپ نے یہ ریٹ مجھے بتایا تھا اور میں نے اس پہ یہ شیئرز خریدے ہیں، مجھے اتنا نقصان ہوا ہے اور آپ ابھی مجھے اتنا ایڈیشنل جرمانہ بھی دیں گے۔
بٹ یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ ہم پاکستان میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ کر جو مرضی سوشل میڈیا پہ کہہ دیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کو کھلی آزادی ہے. اینڈ دیر از نو میکینزم، دیر از نو لا ٹو چیک دم. ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ ایک اسکیم ہو گیا ہے، فراڈولنٹ سائٹ ہے جو لوگوں کو لیولز آئیڈینٹیفائی کری ہے. تو یہ جو تمام یوٹیوبس کے اوپر بیٹھ کے بروکریج ہاؤسز کے لوگ آ کر آپ کو لیولز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہ کس قانون کے انڈر کرتے ہیں، یہ کس لا کے تحت کرتے ہیں، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا میکینزم ہے پاکستان میں. ان کے مشوروں کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی لائف سیونگ سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اس کا جواب کہاں سے لیا جائے گا یا کہاں سے پوچھنا چاہیے. دس از ون آف دا ویری فنڈامنٹل بیسک ایشوز جس کا ہم سب کو سوچنا چاہیے، مجھ سمیت، کہ جب میں بھی آ کر اگر آپ کو غلط ایک مشورہ دوں گا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے کی جائے گی. اگر میں آپ کو ڈیلی آ کے یہ بتانا لگ جاؤں کہ آپ فلانی کمپنی کا شیئر ادھر لے لیں اور آپ کو اتنا پروفٹ ہو جائے گا، اگر وہ پروفٹ نہیں ہوتا اور وہ شیئر گر جاتا ہے تو کہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بھی امر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ چونکہ میرا اسٹاک ایکسچینج میں اتنا سالوں کا سٹے ہے سو آئی ایم این ایکسپرٹ. میں ان تمام لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سٹے کی وجہ سے ہی ہم ایکسپرٹ بن جاتے تو کیا ہاسپٹل میں نرس جو اپنی تمام لائف اپنے پروفیشن میں کام کرتی ہے، کیا وہ اس ہاسپٹل کی سب سے اچھی فزیشین یا سرجن نہیں بن سکتی؟ کیا ایک جو ایروناٹک کا جو میکینک ہے، جو ایک ایئر ٹیکنیشین ہے، جو تمام عمر جہازوں کی مینٹیننس کرتا ہے، جہازوں کے پرابلمس کو سالو دور کرتا ہے، کیا وہ پھر سب سے اچھا پائلٹ نہ بن جاتا؟ اسی طریقے سے ہم ڈیلی دیکھتے ہیں جو ہمارے ڈرافٹس مین ہیں، جو ہمارے ہاں کلرکس کام کرتے ہیں، جو ساری عمر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کو لیٹرز اینڈ ایکسل شیٹس اینڈ پاور پوائنٹس کی پریزنٹیشنز بنا کے دیتے ہیں، کیا وہ پھر سب سے اچھے سافٹ ویئر اسپیشلسٹ نہ بن جاتے؟ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو سمپل یہ بتاؤں کہ مجھے کھانا جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ڈفرینٹ ڈشز کو ایکسپیرینس کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور میں ڈیلی نئی نئی جگہوں سے کھانا کھا سکتا ہوں یا کھاتا ہوں، میرا ایک ہابی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو قطعاً نہیں ہوگا کہ اگر میں نے ایک عرصے تک ڈفرینٹ کھانے کھائے ہیں، ڈفرینٹ ڈشز کو آزمایا ہے، سو آئی ول بیکم آٹومیٹیکلی اے گڈ شیف. کیونکہ کبھی بھی لائف میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ہم بیکاز ایک ٹائم تک جب وہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. یہ ہم سب کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر ایک آفس کے اندر اگر ہم کام کرتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں، سو وی ول ناٹ بیکم این ایکسپرٹ آفٹر 15-20 ایئرس، کیونکہ دنیا اس طریقے سے نہیں چلتی. اگر میں اسٹاک مارکیٹ میں کسی بھی بروکریج ہاؤس میں ایز این اکاؤنٹنٹ آیا 20 سال 25 سال پہلے، اور 25 سال بعد میں یہ دعویٰ کروں کہ میں چونکہ 25 سال سے اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہوں لہٰذا مجھ سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے، سو آئی تھنک سو کہ شاید افسوس کا مقام ہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. سو کمنگ بیک، جو ہماری آج کی ویڈیو کی تھم نیل تھی کہ جب ہم ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جب ہم سے فیصلے نہیں ہوتے، سو واٹ آر دا ریزنز کہ ہم اسٹاک مارکیٹ میں ہر دفعہ اپنا پیسہ لوز کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، اپنے ڈیسیجنز کو ہم صحیح ٹائم پہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، اپنے ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں پرابلمز آتی ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بیسیکلی اس کی 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پرابلم میں آئے دن پھنسے رہتے ہیں. پہلا از مارکیٹ سینٹیمنٹس، کیونکہ مارکیٹ سینٹیمنٹس کی ہمارے نزدیک جو انٹرپریٹیشن ہے دیٹ از ٹوٹلی رانگ. اسی طریقے سے جو بینڈ ویگن سنڈروم ہے دیٹ از دا سیکنڈ ریزن جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں ہمیشہ نقصان کے سودے کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ ون از ہرڈ مینٹیلٹی، جس کی وجہ سے ہم اسٹاک مارکیٹ میں ہمیشہ پرابلمس کا شکار نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ اور ہر ٹرانزیکشن کے بعد ہم اپنے ہی پیسے گواتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینڈ وی آر سو ہیلپ لیس کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم غور سے ان کا جائزہ لیں تو مارکیٹ سینٹیمنٹس جہاں پہ ہم روزانہ آپ کو
بہت سی جگہوں سے آپ کو یہ لفظ سننے کو ملتا ہے کہ مارکیٹ کے پازیٹیو سینٹیمنٹس تھے، مارکیٹ کے نیگیٹو سینٹیمنٹس تھے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو تقریباً میں اپنی ڈیلی کی پوسٹ مارکیٹ جو انالیسس کی میں ویڈیو لے کے آتا ہوں، تو اس میں یہ لفظ سینٹیمنٹس کم از کم 10 سے 15 دفعہ یوز کرتا ہوں۔ اکثر اوقات میں محاورتاً یا جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اس کا حصہ سمجھ کے میں سینٹیمنٹ کا لفظ بول جاتا ہوں، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ سننے والے بھی اس کو ایک روزمرہ کا محاورہ سمجھ کے ڈائجسٹ کر جاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایک بہت اسپیشل لفظ ہے، جس کی ایک اسپیشل میننگ ہے، جس کے پیچھے ایک اسپیشل ریزننگ ہوتی ہے، جس کے ایک اسپیشل انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں مارکیٹ سینٹیمنٹ کا لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سو ہم اس کی اکثر اوقات مس انٹرپریٹیشن کرتے بھی ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بینڈ ویگن افیکٹ ہو گیا یا ہرڈ مینٹیلٹی ہو گئی۔ اب ہم شاید ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہم کتنا زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں جب ہم اسٹاک مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کب ہرڈ مینٹیلٹی کی طرف چلے گئے ہیں، کب ہم بینڈ ویگن کی طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں جو ہمیں واضح طور پر فزیکلی ان کا کوئی وجود نظر آ رہا ہو۔ یہ وہ تمام ہیبٹس ہیں جن کو ہم نہ جانتے ہوئے بھی ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں اکثر نقصان کرتے ہوئے نہ صرف نظر آتے ہیں بلکہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھتاوے کے ساتھ ہم مارکیٹ سے اپنے ایگزٹس کو لا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیفینیشنز کے سیکشن میں جائیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ یاد کر لوں، جو ہم نے پروگرام کا جو ویڈیو کی لے آؤٹ ہم نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی، اس کی ریزن بیسیکلی یہ بھی تھی کہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ کافی لینتھی ہوگی۔ سو دیٹ واز دا ریزن کہ ہم نے آپ کو لے آؤٹ شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ ایک گو میں یہ ویڈیو نہیں بھی دیکھ سکتے، سو اس کو آپ ان پیسز بھی دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اگر اس کو ایک ہی کنٹینیویشن میں دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ ایک اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو۔ سو لیٹس موو آن ٹو ود ویڈیو وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم۔ جو ڈیفینیشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مارکیٹ سینٹیمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، جس سے شاید ہم سبھی آگاہ ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو اس طریقے سے فالو نہیں کرتے۔ سو مارکیٹ سینٹیمنٹ ریفرز ٹو دی اوور آل ایٹیٹیوڈ or mood of investors towards a particular stock sector or the financial market as a whole۔ یہ اس ایک ایٹیٹیوڈ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی ایک سٹاک کی طرف ہے، کسی بھی ایک سیکٹر کی طرف ہو سکتی ہے، یا اوور آل سٹاک مارکیٹ میں جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ہم سینٹیمنٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ It is influenced by crowd psychology and can be described as either bullish and bearish۔ یہ ایک جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہوتی ہیں ان کے سائیکالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ٹرینڈز جنریٹ ہوتے ہیں، جو بولش ٹرینڈ ہے یا جو سینٹیمنٹ ہے، یا جو بیئرش ٹرینڈ اور بیئرش جو سینٹیمنٹ ہے یا ٹرینڈ ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ اب بولش سینٹیمنٹ جب آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان میں آپٹمزم زیادہ ہوتا ہے اور بائنگ ایکٹیویٹی مارکیٹ میں زیادہ جنریٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بیئرش سینٹیمنٹ جب پیسمسٹک ہوتے ہیں مارکیٹ کے انویسٹرز اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پرائسز ٹو فال، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیلنگ پریشر زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اور مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں موومنٹ شروع کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مارکیٹ سینٹیمنٹ کی اوریجن کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، شاید انسان کے ارتقائی عمل میں جب سے انسان نے مارکیٹ میں آ کے ٹریڈنگ شروع کی ہے تو مارکیٹ سینٹیمنٹ اسی وقت سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ رائٹ ان دا بگننگ جو بڑے تاجر ہوتے تھے، جو بڑے ٹریڈرز ہوتے تھے، تو وہ اپنے کنسرن جو شہر ہوتے تھے ان کی جو منڈیاں تھیں یا جو مارکیٹس تھیں ان میں اپنے نوکروں کو صبح سویرے بھیج دیتے تھے تاکہ وہ مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹس تھے ان کو آ کے بتاتے تھے کہ آج مارکیٹ میں جو اناج ہے اس کی شارٹیج ہے، لہٰذا اس کی پرائسز بڑھیں گی۔ آج فروٹس جو ہے وافر مقدار میں منڈی میں آ گئے ہیں تو ان کی پرائسز آج کم ہوں گی۔ تو وہ ٹریڈرز مارکیٹ میں جانے سے پہلے اپنے لیے ایک ورکنگ پلان بنا لیتے کہ آج مارکیٹ میں ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ سو وہیں سے کہتے ہیں کہ جو مارکیٹ سینٹیمنٹس تھے ان کی آغاز ہوا، اس نے جنم لیا، اور آج تک ہم ڈفرینٹ فارمز اور ٹائپس میں اس کو ہر مارکیٹ میں ایگزسٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جس میں کہ جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں۔
इसी तरीके से अगर हम बात इसी तरीके से जब हम मार्केट सेंटीमेंट्स की दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है, तो मार्केट सेंटीमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन ड्राइव शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग डिसीजंस। और इसको हम सिंपल मार्केट मूड या मार्केट स्विंग्स का नाम नहीं दे सकते। अगर आप अपने रियल टाइम जो चार्ट्स हैं जब आप उनको स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट सेंटीमेंट्स को गेज करने के लिए शामिल किए गए हैं, जिसमें CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जिसको VIX कहा जाता है। इसी तरीके से हाई लो इंडेक्स है, ये भी मार्केट सेंटीमेंट्स को गेज करने के लिए रखा गया है। और इसी तरीके से बुलिश परसेंट इंडेक्स BPI जो है, ये भी एक इंडिकेटर है जो टेक्निकल चार्ट्स को रीड करने के लिए फ्रॉम द एंगल ऑफ मार्केट सेंटीमेंट्स यूज किए जाता है। तो मार्केट सेंटीमेंट इज नॉट सिंपली कि मार्केट का मूड्स क्या है, मार्केट में इस वक्त क्या खबरें चल रही हैं, मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। अब इसकी टेक्निकली भी जो हमें ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस और मैनिफेस्टेशन नज़र आती है। और ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये तमाम ट्रेडर्स को, बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गेज करने में मदद देते हैं कि मार्केट में जो इस वक्त टेंडेंसीज हैं वो क्या है और उस हिसाब से वो जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो किस तरीके से लेना चाहिए। सो इट इज़ अ सीरियस टॉपिक। ये सिर्फ एक किसी एक प्रोवर्ब का या किसी एक सेंटेंस का नाम नहीं है जब हम कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स हैं। अब मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो किन फैक्टर्स की वजह से हम देखते हैं कि मार्केट में आते हैं और उनमें चेंजेस किन फैक्टर्स के हवाले से आती हैं। सो इसमें हम ओवरऑल इकोनॉमिक जो आउटलुक है किसी भी मुल्क की, जिसको हम लेट्स से GDP ग्रोथ के नाम से अगर जानते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट डेटा है, इन्फ्लेशन रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट अमल दखल होता है। इसी तरीके से जो कंपनीज जिनमें हम ट्रेडिंग की इरादे रखते हैं उनकी अर्निंग रिपोर्ट्स, डिविडेंड्स, पे बैक्स, उनकी लीडरशिप चेंजेस, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसमें पहलू है जो कि मार्केट सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गया, मार्केट न्यूज़ एंड मीडिया की क्या आउटपुट आ रही है इस वक्त किसी एक स्टॉक के हवाले से या सेक्टर के हवाले से या ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। इसी तरीके से मार्केट ट्रेंड्स और टेक्निकल एनालिसिस उस स्पेसिफिक वक्त में क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो भी मार्केट सेंटिमेंट का हिस्सा होते हैं। और फाइनली जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है एंड बिहेवियर है, ये भी मार्केट का और मार्केट सेंटिमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझा जाता है। सो इट इज़ नॉट सिंपली कि जब हम कहते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट एक जुमला है या एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ों का एक मजमुआ है, एक पूरी साइंस है, एक पूरी थ्योरी है, एक पूरी साइकोलॉजी है। इट इज़ अ फुल फ्लेज फिनोमेना जिसके तहत स्टॉक मार्केट्स काम करती हैं और स्टॉक मार्केट्स चलती हैं। सो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जब भी हम कहते हैं कि आज मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो हम सिर्फ समझते हैं कि जब शेयर प्राइसेस अच्छी चल रही हैं, मार्केट के लेवल्स अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो सिर्फ वही मार्केट सेंटिमेंट के ज़िम्मे में आएगी। हम ये भूल जाते हैं कि उस पॉजिटिविटी के पीछे, उस अप ट्रेंड के पीछे बहुत से जो अवामिल होते हैं वो कार फरमा होते हैं। सो इट इज़ अ फुल फ्लेज साइंस विच इज़ इन द वर्किंग बिहाइंड द सीन्स इन एवरी स्टॉक मार्केट। जो ग्लोबल इवेंट्स हैं जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, वो भी मार्केट सेंटिमेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। जैसे हमने देखा कि जब सैलाब आए, ज़लज़ले आए तो उसके बाद मार्केट की परफॉर्मेंस पे कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट कि मार्केट के अंदर की जो सिचुएशन है वही मार्केट सेंटिमेंट कहलाएगी। इस पे बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा जो रीजनल और ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वो भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। और एक मार्केट को किसी भी एक बैलेंस तरीके से चलाने में जो चीज़ें कार फरमा होती हैं उन तमाम को मार्केट सेंटिमेंट्स कहा जाता है। एक नज़र अब हम डालेंगे कि बैंड वैगन इफेक्ट और हर्ड मेंटालिटी क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। सो इसमें अगर हम थोड़ा सा बैंड वैगन इफेक्ट को पहले डिस्कस कर लें कि इसका बेसिक ओरिजिन कब से हमने शुरू होते हुए देखा। सो बेसिकली कहा जाता है कि बैक इन 1848 जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, उसमें जो एक वन ऑफ
the participants of that election, یا جو الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, زیکری ٹیلر, وہ بیسیکلی جب اپنی کیمپین کر رہے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی اس وقت کا ایک سرکس کا ایک بہت جانا پہچانا کلاؤن تھا ڈین رائس کے نام سے. تو اس نے مسٹر ٹیلر کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ میری جو بینڈ ویگن ہے جس میں ہم سرکس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, آپ اس میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو لوگ, چونکہ میں کلاؤن ہوں, لوگ مجھے بھی جانتے ہیں اور لوگ مجھے دیکھنا بھی چاہتے ہیں, تو ہم ڈفرینٹ جو شہر ہیں ان کے بازاروں سے گزریں گے تو وہاں پہ آپ کا بھی انٹروڈکشن ہوتا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جو زیکری ٹیلر تھے, ہی جمپڈ انٹو دی ویگن, جو بینڈ ویگن تھی آف دا کلاؤن ڈین رائس, اور اس کے بعد ان کی جو میڈیا کیمپین تھی وہ بہت اچھی رہی اور انہوں نے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے بیکاز جو انہوں نے یہ ٹیکٹکس استعمال کی تھی. کیونکہ جو بینڈ ویگنز ہوتی ہیں بیسیکلی اس میں میوزک بھی بج رہا ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اس میں اعلانات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سے وہ لوگ جو دیہات کی لائف سے وابستہ ہے, تو جب بھی کسی گاؤں کے قریب میلہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی بینڈ ویگن ہر گاؤں میں پاکستان میں آتی ہے. آلدو کہ چونکہ ابھی گھوڑوں کا اور ریڑوں کا زمانہ نہیں ہے, تو اب اکثر ہم دیکھتے ہیں یا کسی رکشے کی صورت میں یا کسی سوزوکی پک اپ کی صورت میں اس کے پیچھے پوسٹر لگ جاتے ہیں, اس میں اونچا میوزک پلے کیا جاتا ہے اور وہ ہر گاؤں کے چوراہے میں آ کے کھڑے ہو کے اعلان کرتی ہے. اور اگر آپ نے کبھی غور کیا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے گاؤں کے بچے, بوڑھے, جوان وہ اس گاڑی کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں, دے آر انٹرٹیننگ دیم سیلوز. سو بیسیکلی جو بینڈ ویگن افیکٹ تھا اس کا جو ابتدا تھی ان دا ماڈرن ڈے وہ 1848 سے ہوئی, اور اس کے بعد اس کو ایک پراپر ٹیکنیکل ٹرم کے طور پہ یوز کیا جانے لگا ان دا اسٹاک مارکیٹ. بٹ اس کی اصطلاح کی جو معنی ہے وہ ڈفرینٹ آ جاتی ہے جب ہم اسٹاک مارکیٹ میں بات کرتے ہیں. جو ہرڈ مینٹالٹی ہے, اگین اس کی ایک بہت پرانا ہسٹری ہے, اوریجن ہے. کہتے ہیں جب بھی انسان نے جانور پالنے شروع کیے, سو بیسیکلی جو جانوروں کے جو ہرڈز ہوتے ہیں جس میں شیپ ہے, کیٹل ہے, یا ایون مرغیوں کے بھی جو ہرڈز ہوتے ہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی ایک خصوصی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک جانور ان کو لیڈ کرتا ہے اور باقی تمام جانور اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. اگر ہم ہیومن ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو تقریباً ہر معاشرے میں انسان جب سے انسان کا وجود آیا ہے تو اس نے جانور بھی پالنے شروع کیے, اپنے خوراک کے لیے بھی, زراعت کے لیے بھی, اور ڈفرینٹ چیزوں کے کام لینے کے لیے. سو جو ہرڈ مینٹالٹی ہے اس کی ایگزیکٹ اوریجن کہاں سے شروع ہوئے یہ کسی کو بھی نہیں پتا. ہاو ایور جو ایجپشن ہسٹری ہے اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. تقریباً 5,500 سال پہلے سے جو پینٹنگز یا ڈرائنگز ملی تھی ایران میں, مصر کے پاس ہے, اس میں بھی ہرڈ مینٹالٹی کو بتایا گیا ہے. جو ہرڈز ہیں اس کو نشاندہی کی ہے, اس کی پینٹنگز ملی ہیں. اسی طریقے سے ہیبریو لینگویج میں بھی سیم پیریڈ جو 5,500 سال پہلے کا ہے اس میں بھی اس کا ذکر دیکھا گیا. اور اسی طریقے سے جو عربک لینگویج ہے, جو عربی کلچر ہے, اس میں بھی ہرڈ مینٹالٹی کا ذکر بہت پرانا ہمیں ملتا ہے. سو بیسیکلی جانوروں کی ایک جو سائیکی ہوتی ہے فالو کرنے کی, اس کے لیے یہ یوز کیا جاتا تھا. بٹ اسٹاک ایکسچینج میں بھی اس اصطلاح کو ایک خاص زمرے میں استعمال کیا جاتا ہے. So, in the stock market, the bandwagon effect occurs when individuals adopt certain behaviors because others are doing the same. کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم بہت سے وہ کام کرتے ہیں جو کہ میجورٹی آف لوگ ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا ریزن ہمیں نہیں پتا ہوتا, بٹ چونکہ اس وقت وہ ایک چیز پاپولر نظر آ رہی ہوتی ہے لہٰذا ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اس کی ایگزامپل اگر آج کل کے ٹائم کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں یا بتاؤں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پینی سٹاکس میں بہت سے ایسے سٹاکس ہیں جن کی ٹوٹل ورتھ ₹1 ₹1.25 کی, اور وہ 5-5 6 کروڑ والیوم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس میں اس لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ایک تو اس کی ویلیو کم ہے اور دوسرا اس میں والیوم بہت اچھا جنریٹ ہو رہا ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر والیوم بہت بھی جنریٹ ہو جائے بٹ اگر وہی اسٹاک اپنی قیمت میں کوئی چینج نہ لائے, برقرار رکھے,
تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کی فیس ہے, جو بروکریج ہاؤس کی فیس ہے, وہ بھی مجھے جیب سے دینی پڑتی ہے. بٹ اگین بیکاز آف دا بینڈ ویگن افیکٹ ہم وہ کام زیادہ شوق سے کرتے ہیں جو کہ میجورٹی اسٹاک ایکسچینج میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جس اسٹاک میں زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے فرسٹ پرائرٹی وہی اسٹاک بنتے ہیں کہ آج جو اے بی سی اسٹاک ہے وہ بہت زیادہ فیوریٹ لگ رہا ہے اور اس میں ابھی تک اتنے کروڑ کا والیوم جنریٹ ہو گیا اور میں پیچھے رہ گیا ہوں, مجھے بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. جو اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں ہرڈ مینٹیلٹی, وہ بینڈ ویگن افیکٹ کو فردر آگے لے کے جاتا ہے. جو بینڈ ویگن تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بہت سے کام اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہرڈ مینٹیلٹی اس کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اٹ از اے ٹینڈنسی ٹو فالو دا کراؤڈ وداؤٹ تھنکنگ کریٹیکلی اباؤٹ ونس اون ایکشنز. کہ ہم بہت سے اسٹاک ایکسچینج میں ڈیسیجنز ایسے لیتے ہیں, ٹریڈنگ ایسی کرتے ہیں, انویسٹمنٹ ایسی کرتے ہیں جو بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جو ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ بالکل نہیں ہے. فار انسٹنس میرے پاس اگر 2 لاکھ روپے رہ گئے ہیں اور 2 لاکھ روپے سے میں 1.5 لاکھ وہ شیئر خریدتا ہوں جس کی اس وقت قیمت 1 روپے 60 پیسے ہے, بٹ میں یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ چونکہ والیومز بہت اچھے جنریٹ ہو رہے ہیں میں نے یہ شیئر لے تو لوں گا, بٹ وٹ ایف اگر یہ شیئر 10 دن اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے تو کیا میں ہولڈ کر سکوں گا؟ سو میں اس چیز کو اگنور کر جاتا ہوں, بٹ میں اس میں انٹری اس لیے لیتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں اور بہت سے اچھے والیومز اس میں جنریٹ ہو رہے ہیں, اور ایسا کرنے میں اکثر اوقات اپنا ہی نقصان کرتا ہوں کیونکہ میں نے 1.5 لاکھ شیئر تو لے لیے بٹ اگلے دن اس کی قیمت کم ہوئی, اس سے اگلے دن اور قیمت کم ہو گئی. اب میرے پاس ہولڈنگ کیپیسٹی ہے نہیں کہ میں اس کو ہولڈ کر کے رکھ سکوں اور اس وقت کا انتظار کروں جب وہ شیئر پھر تھوڑی سی اسٹیبل ہو جائے اور میں پھر اسے ایگزٹ لوں. تو میں کرتا کیا ہوں کہ میں نقصان پہ بیچنا شروع کر دیتا ہوں, اور ہر دفعہ میرا ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ کی میجورٹی آف دا ٹریڈرز اور ممبرس کی جو سلیکشن چوائسیز ہیں اس کی وجہ سے ہی مجھے کرنی پڑتی ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہر دفعہ جو میری سلیکشن ہے اس میں مجھے کتنا نقصان ہوگا. سو بیسیکلی جو بینڈ ویگن افیکٹ ہے اور جو ہرڈ مینٹیلٹی ہے اس میں بڑا ڈفرینس یہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں تو جو بینڈ ویگن افیکٹ اور جو ہرڈ مینٹیلٹی ہے اس میں کہتے ہیں کہ the bandwagon effect and the herd mentality are both phenomena related to group behavior, but they have some key differences. اوور آل ایک چیز ہے جس کو ہم 2 ڈفرینٹ ناموں سے یوز کرتے ہیں جس میں جو ڈفرینس ہے وہ بہت باریک ہے. اکثر وہ اتنا باریک ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ ہم شاید اگنور کر جاتے ہیں اور ہم دونوں چیزوں کو ایک ہی اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو جو ان میں ڈفرینسز ہیں وہ میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ سے دکھا لوں. آپ اپنے ٹائم پہ اس ویڈیو کو پاز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر میں نے یہ تمام نریشن شروع کر دی تو ویڈیو ہماری اور لمبی ہو سکتی ہے. سو اس چیز سے بچانے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو ڈسپلے کرتا جاؤں گا. کائنڈلی ویئر ایور یو آر انٹرسٹڈ جسٹ اسٹاپ دی ویڈیو اینڈ گو تھرو دیز لائنس کہ بیسیکلی بینڈ ویگن افیکٹ اور جو ہرڈ مینٹیلٹی ہے اس میں ڈفرینسز کہاں کہاں پہ ہیں اور کتنے ایکیوٹ اور مائنیوٹ اس میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ چیز جو جتنی ڈیٹیل سے آپ سمجھیں گے تو تھوڑا سا ڈسٹنکشن کرنے میں آپ کو اتنی ہی آسانی ملے گی اور رہے گی جب فیوچر میں آپ دونوں چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہیں گے. سو اٹ از ڈیفینیٹلی این انٹرسٹنگ انفارمیشن جو کہ آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے. اٹ ول جسٹ ٹیک اے منٹ اور سو اگر آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ڈیفینیشنز ہے اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں. اگر ہم دونوں کی انالوجی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی بینڈ ویگن افیکٹ کہ آپ اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امیجن اگر آپ کریں کہ کوئی بھی پاپولر سانگ جو مارکیٹ میں آتا ہے وہ ہم اکثر لوگ اس کو سنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, بٹ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ وہ سانگ کیوں سن رہا ہے سو اس کے پاس کوئی ڈیفینیٹو آنسر نہیں ہوگا. دس ریمائنڈز می آف 2010 کا جو ورلڈ فٹ بال کپ تھا یا ساکر کپ تھا, اس کا جو آفیشیل سانگ تھا جو کہ شکیرا نے گایا تھا وچ واز واکا واکا. یہ جو
2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप था, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। सो उसके लिए ये सॉन्ग जो था इट बिकेम सो पॉपुलर कि वो आपको हर जगह बच्चे बड़े गाना सुनते हुए और गाते हुए नजर आते थे। सो आई रिमेम्बर एक दफा एक बच्चे को मैंने देखा था एंड ही वाज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, तो मोबाइल फोन के ऊपर। सो आई आस्क्ड हिम कि क्योंकि वो जो गाना है इट इज इन स्पेनिश और कुछ उसमें अफ्रीकाना यूज की गई है। सो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा तुम्हें इस गाने की समझ आ रही है? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने उससे पूछा फिर क्यों सुन रहे हो? तो उसने कहा कि जी मज़ा बहुत आता है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में भी ये जो मज़ा है ना, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हम मज़ा लेने के लिए हर उस शेयर में एंट्री करते हैं, उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक्स खरीदते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि जी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, हर एक बंदा स्टॉक की बात कर रहा है, तो लिहाजा अगर मैंने ये स्टॉक ना लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और वहीं पे हम नुकसान करा बैठते हैं। इसी तरीके से जो हर्ड मेंटालिटी है, वो एग्जैक्टली आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप किसी भी एक मार्केट में बाजार में जाते हैं और अचानक लोगों में भगदड़ मच जाती है और सब भागने शुरू हो जाते हैं। ना विदाउट रियलाइजिंग कि हुआ क्या है, आप भी उनके साथ भागने लग जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा 99% केसेस में एग्जैक्टली यही होता है कि जब भी कहीं वहां थोड़ी सी भगदड़ मचती है सब भागने लग जाते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा खड़े होकर रियलाइज करें कि हुआ क्या है, तो पता चलता है हुआ कुछ भी नहीं होता, एंड इट इज जस्ट अ पैनिक जो कि मार्केट में आता है, लोग विदाउट एनी रीजन एक तरफ को भागने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन हर्ड मेंटालिटी, जहाँ पे वी डू थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग कि उसके पीछे कोई बेसिक सबब नहीं है, कोई बेसिक रीजन नहीं है, कोई बेसिक फोर्स नहीं है। बट हम में से अक्सर वो लोग काम कर रहे होते हैं क्योंकि सब वो काम कर रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते और ये नहीं जानते कि उस काम को करने में हमें फायदा है या नुकसान है। सो इन एसेंस अगर हम बात करते हैं तो जो बैंड वैगन इफेक्ट है एम्फेसाइजेज द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ ड्राइविंग कंफॉर्मिटी। इसी तरीके से जो हर्ड मेंटालिटी है एम्फेसाइजेज द कलेक्टिव एंड ऑफन इररेशनल बिहेवियर ड्रिवन बाय इमोशंस एंड लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो दोनों बहुत वाजे हैं कि बैंड इफेक्ट में बेसिकली हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिसीजंस लेते हैं, और हर्ड मेंटालिटी में बेसिकली हम इरेशनल बिहेवियर्स की वजह से और लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से भी अपने डिसीजंस लेते हैं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द पोर्शन कि इनकी इंपॉर्टेंस इन द स्टॉक एक्सचेंज क्यों ज्यादा है। ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी, जिसमें हम देखा कि मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, बैंड वैगन इफेक्ट है, इसी तरीके से हर्ड मेंटालिटी है। सो इनकी स्टॉक एक्सचेंज में लेडीज एंड जेंटलमैन इंपॉर्टेंस क्या है? तो इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही वो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप पैसा हारते हैं स्टॉक मार्केट में, और यही वो तीन रीजंस हैं जिनको बहुत टेक्टफुली मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है इन द स्टॉक मार्केट, ताकि आप अपने पैसे इसमें हारें और आप एट द एंड ऑफ द डे यही कहते हुए मिले कि स्टॉक मार्केट से कोई भी नहीं जीत सकता, और जब आप स्टॉक मार्केट से पैसे जीतते हैं तो स्टॉक मार्केट अपने पैसे वापस हासिल करके रहती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स कि जहाँ पे हम मार्केट में सक्सेसफुल अपना स्टे नहीं कर सकते, और इसी चीज़ को कोई भी आपको वाज़े तरीके से बताते हुए नज़र नहीं आएगा। सो अगर हम देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि understanding market sentiment, the bandwagon effect, and herd mentality is like peeling back the layers of what truly drives the stock market. ये exactly अगर आप प्याज छिलकों के समेत उसको खोलना चाहें, उसको पील हर लेयर को उतारें, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से है कि अगर आप इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और इनको समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनका क्या रोल है, तो जैसे हम प्याज की जो छिलके होते हैं उनको बारी बारी उतारते हैं, तो इट इज़ सेम थिंग कि आपको तीनों को समझना पड़ेगा ताकि आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को समझ सकें। These elements tap into the core of human psychology,
influencing how and why investors make decisions. یہ جو تینوں ایلیمنٹس ہیں مارکیٹ سینٹیمنٹس کے نام پہ، ہرڈ مینٹیلٹی اینڈ بینڈ ویگن افیکٹ، یہ بیسیکلی جو کور آف آپ کی ہیومن سائیکالوجی ہے، آپ کا جو ہیومن بیہیویئر ہے، جو آپ کی ہیومن نیچر ہے، یہ اس کو انفلوئنس کرتی ہے تاکہ آپ مارکیٹ میں وہ ڈیسیجنز لے سکیں جو نارمل حالات میں، جو ایک اسٹیبل انوائرمنٹ کی حالات میں آپ کبھی بھی نہیں لیں گے. سو مارکیٹ ایک بہت خاص طریقے سے ڈیولپ کی جاتی ہے، اور یہ تمام وہ فیکٹرز مارکیٹ میں انجیکٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی جو ایک انسانی جبلت ہے، جو ہیومن نیچر ہے، اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا وہ بینڈ ویگن افیکٹ میں پھنس جاتا ہے، یا وہ ہرڈ مینٹیلٹی میں جا کے پھنستا ہے، یا مارکیٹ سینٹیمنٹس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے رانگ ڈیسیجنز لے کر الٹیمیٹلی اپنا ہی نقصان کروانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اب اس سے بچنے کی لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو اچھی اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے، یا اس وقت اسٹریٹجی کی کیا آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یا دنیا کی کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں ان تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اچھی اسٹریٹجیز، زیادہ اسٹریٹجیز اویلیبل نہیں ہیں. بہت لمیٹڈ آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، بٹ اگر آپ اس کو سیریسلی پریکٹس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے آسان آپشنز نہ ہی اویلیبل ہو سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو ضرورت پڑے گی. سو بیسیکلی اگر ہم ایک اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بچیں، تو اس کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. کہ آپ کو پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جو کانفلکٹ ہے ہرڈ مینٹیلٹی اور آپ کے درمیان وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ صرف ایک پاپولر ڈیسیجن نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت سے لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کام ہے اور آپ کو اس لیے اس میں شامل ہونا چاہیے. تو آپ کو ایک باؤنڈری لائن اپنے لیے ڈرا کرنی پڑے گی ہرڈ مینٹیلٹی سے بچنے کے لیے، بینڈ ویگن افیکٹ سے بچنے کے لیے، اور مارکیٹ سینٹیمنٹس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کے لیے. آپ کو ایک اپنے لیے ایک پروٹیکٹیو باؤنڈری لائن ڈرا کرنی پڑے گی تاکہ آپ اس کے اندر پھنس نہ سکیں. آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی نالج کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی غلطیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی کمزوریوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی ڈیسیجن میکنگ میں جو فلاز ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتہ تو آئی تھنک سو اٹ از ٹائم فار یو ٹو اسٹارٹ thinking about it. The third important thing is کہ آپ کو ہر حال میں ڈس ایگری کرنا پڑے گا اسٹاک ایکسچینج کی ہر موو کے ساتھ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹاک ہے جو بہت تیزی سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے اینڈ یو تھنک اینڈ یو نو کہ اگلے 5 سے 10 منٹ میں اس کو اپر کیپ لگ جائے گا، تو وہیں پہ آپ کو اس سے ڈس ایگری کرنا شروع کر دینا چاہیے اور آپ کو رک جانا چاہیے. اور اگر اپر کیپ لگ جاتا ہے نتھنگ لاسٹ، آپ اگلے دن بھی اس میں سوچ سکتے ہیں انٹری کے بارے میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آج کا اپر لاک آپ سے مس ہو گیا تو کل آپ بہت بڑے نقصان سے 2-4 ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، مارکیٹ آپ کو دوبارہ بھی چانس دیتی ہے. سو ڈس ایگری کرنا سیکھیں. مارکیٹ کی جو ٹرینڈز ہیں، مارکیٹ میں جو ایک مومنٹم آتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا رک کر اس کو ریئلائز کر کے، اور جو بھی اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ، اس کو ڈس ایگری کریں اسے. اور آپ سوچیں کہ یہ جو ٹرینڈ بن رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں، یہ ایک جعلی ٹرینڈ ہے صرف مجھے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے. اس کو اسٹڈی کریں، اس کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں، اینالائز کریں، اور جب آپ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے ڈیسیجنز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. بٹ ان تمام 3 چیزوں سے اوپر اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو لیو دا ہرڈ. جب بھی آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ مجھ سے غلطی کا فیصلہ ہو گیا تھا اور ایک ہرڈ مینٹیلٹی کے تحت میں نے ایک غلط اسٹاک میں انٹری لے لی تھی، سو وہیں پہ رک جائیں. اپنے اسٹاک کو منیمائز کرنے کے لیے مزید اسٹاک نہ خریدیں. آپ کی اگر ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے
تو اس میں سے اتنا شیئر سے ایگزٹ لے لیں جو کہ آپ کی ہولڈنگ کیپیسٹی کے اندر اس اسٹاک کو لے، اور پھر آپ انتظار کریں، کیونکہ یہ وہ سزا ہے جو آپ کو ملنی چاہیے ایک ہرڈ مینٹیلٹی کی وجہ سے غلط ڈیسیجن لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو گرافیکل آپ کو سمجھانا چاہیں تو آپ نے اپنے درمیان میں ہرڈ مینٹیلٹی میں، بینڈ ویگن میں، اور جو غلط مارکیٹ کی سینٹیمنٹس کو پروجیکٹ کرتے ہیں اس کے درمیان میں آپ کو ایک دراڑ ڈالنی پڑے گی، اور آپ کو اس دراڑ کی دوسری سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ہرڈ مینٹیلٹی بینڈ ویگن کے سائڈ پہ نہیں جانا پڑے گا۔ یہ دراڑ اتنی گہری ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی ٹائم آسانی سے اس کو عبور نہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں سکسیسفلی اپنا جو قیام ہے اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ جو اپنی ساتھ انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں ہر دن اس سے آپ ہاتھ دھوتے رہیں اور وہ کم ہوتا جائے، تو اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کو ایک انفرادی اپنی حیثیت بنانی پڑے گی۔ آپ کو اس سے قطع نظر کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، آپ کو اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو اسی جگہ پہ رہنا پڑے گا، کسی بھی سائڈ اور کسی بھی کراؤڈ کے پیچھے چلنے کے علاوہ۔ دیٹ از دی اونلی آپشن جو کہ آپ کے پاس ہے اسٹاک مارکیٹ میں ایک سکسیسفل ٹریڈر کی حیثیت سے اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، کہ آپ اپنی جگہ پہ پراعتماد موجود رہیں، اور جو آپ کے ارد گرد جتنی موومنٹ ہو رہی ہے، جتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق رکھیں، اس سے آپ ٹوٹلی اگنور کریں، اور آپ اپنے فیصلے اپنی کیپیسٹی اور اپنی پرائرٹیز کے حساب سے کریں۔ اسٹاک مارکیٹ ایگزیکٹلی ایک ہیومن لائف کی طرح کی ہے، جہاں پہ انسان زندگی میں غلطیاں بھی کرتا ہے اور ان غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے۔ سیم اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ غلطیاں بھی کریں گے، آپ کو ان غلطیوں سے سیکھنا بھی چاہیے ہے۔ بہت دفعہ آپ نہیں سیکھ پائیں گے اور آپ غلطی ریپیٹ بھی کریں گے، بٹ دس از آل ہیومن نیچر، دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ۔ آپ کے ڈیسیجنز وہ ہونے چاہیے جن کو آپ اون کریں کہ آپ سے غلطی کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور کس جگہ پہ آ کر آپ نے جو آپ کے انالیسس تھے یا جو آپ کی ریڈنگ تھی مارکیٹ کے کسی اسٹاک کے بارے میں کیوں غلط ہوئی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک نقصان کر لیں، اگلی دفعہ آپ نقصان ریکور کریں گے، بٹ یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک اسٹاک میں اس لیے انٹری کی کہ اس میں بہت اچھا والیوم جنریٹ ہو رہا تھا، دس از نو ایکسکیوز، اور پھر جو آپ لاس کرتے ہیں آپ اس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ سو ناؤ کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف ٹوڈیز ویڈیو، جو ہم آپ کے لیے ایک ایفرٹ ہے کہ آپ کو تھوڑا سی ایک ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ چیزوں کو پریزنٹ کریں، تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ صرف دو طریقوں سے کام کرتی ہے، ریگارڈلیس کہ اپ ٹرینڈ ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے، یا سائیڈ ویز ہے۔ مارکیٹ میں یا اپ ٹرینڈ بنتا ہے، یا اپس آئیں گے یا ڈاؤنز آئیں گے، کیونکہ مارکیٹ کبھی بھی اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتی۔ سو جو بھی آپ کا ٹرینڈ ہے اس وقت مارکیٹ میں، اگر اپ ٹرینڈ ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہے، سائیڈ ویز ہے، آپ کے سامنے جو گراف آئے گا وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کی صورت میں ہی آئے گا۔ سو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو انہی اپس اینڈ ڈاؤنز کے درمیان میں ہی کام کرنا ہے، یو ول ہیو ٹو ورک ود ان دیز ہائیز اینڈ لوز، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کے لیے نہ ہائی کو اس کی ایکچوئل ویلیو سے زیادہ ہائی کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی جو لو بن رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں اس کو آپ کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو چھوٹا کر سکتا ہے۔ مارکیٹ کے جو ہائیز اینڈ لوز ہیں یہی بنتے رہیں گے، یہی جنریٹ ہوں گے، اور آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے لیے پروفٹس کو یقینی بنانا ہے۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو لرن۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ عمر گزر گئی ہے، اب میں نے کیا سیکھنا ہے، یا اب میری عمر ہی نہیں ہے کچھ سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں انسان پہلے دن سے لے کر اپنے اس دنیا کے قیام کے آخری دن تک
اس کو سیکھتے رہنا چاہیے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جو اس راز کو جان لیتا ہے کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو لرن, وہ اس کے پاس کامیابی کے آپشنز بڑھ جاتے ہیں, ناکامی کے آپشنز کم ہو جاتے ہیں. اینڈ فائنلی لیڈیز اینڈ جینٹلمین, انویسٹ یور ٹائم. اپنے ٹائم کو انویسٹ کرنا سیکھیں, پیسوں کو نہیں. پیسہ انسان کما بھی لیتا ہے, پیسہ لوز بھی کر جاتا ہے. جو ٹائم آپ کا ہوتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ واپس کبھی نہیں آتا. دس از پروبیبلی دا موسٹ ایکسپینسو کموڈٹی اینی ہیومن بینگ کین ہیو. ہم اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اسٹاک مارکیٹ کو گھنٹوں دیکھنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں, وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو پرائسز اوپر جا رہی ہیں آپ ان کو نیچے نہیں لا سکتے, جو پرائسز نیچے جا رہی ہیں آپ ان کو اوپر نہیں کر سکتے. بٹ ہاؤ انفارچونیٹ کہ ہم اس اسکرین کو گھنٹوں دیکھنے کے لیے تیار ہیں, بٹ ہم آدھا گھنٹہ ڈیلی ریسرچ کرنا, پڑھنا, اپنے اسٹاکس کے بارے میں جاننا, وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اور اس کے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے ہم ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز, میری طرح کے لوگوں کے ویڈیوز دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں, خود نہیں اسٹڈی کرتے. سو ان ویری مچ شارٹ ٹرمز لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ ایک ڈسپلن ٹریڈر ہیں تو یقین جانیے صرف ڈسپلن کی وجہ سے آپ 70% اپنے لاسز کو کم کر سکتے ہیں. آپ ڈسپلن ٹریڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, آپ اپنے پرابلمس کو جانتے ہیں, آپ اپنی ویکنیسز کو جانتے ہیں, آپ نے ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے, اور آپ نے اپنے لیے کچھ اصول طے کر لیے ہیں کہ کہاں تک آپ نے جانا ہے, کہاں پہ نہیں جانا. اگر آپ سمپل ان چیزوں کو ہی آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کے 70% جو لاس کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے 70% چانسز آپ کے سکسیس کے بڑھ سکتے ہیں. آن دی ادر سائڈ, اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو آپ ابھی تک مارکیٹ میں ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہیں, جس طریقے سے کام کر چکے ہیں, وہ بہت ٹھیک تھا, اینڈ یو آر سیٹسفائی ود دیٹ, اینڈ یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود بینڈ ویگن افیکٹ اور ہرڈ مینٹیلٹی, آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو ایکنالج دیٹ. اگر آپ اس میں خوش ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس میں کامیابی حاصل کی, تو میری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ مزید اس میں کامیابیاں حاصل کریں. سو پلیز فالو دا پاتھ دیٹ یو تھنک از فٹ فار یو. سو آئی ول اینڈ دس ویڈیو. البرٹ آئنسٹائن کا ایک امپورٹنٹ کوٹیشن ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ از دا 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. آئنسٹائن نے بھی ٹائم فیکٹر کو, لانگ ٹرم انویسٹنگ جو پراسپیکٹس ہوتے ہیں, اور امپورٹنس آف پیشنس اینڈ ڈسپلن کو, ہی ہیز کالڈ اٹ دی 8th wonder of the world. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ جو تینوں چیزیں ہیں کہ ڈسپلن ہے, پیشنس ہے, لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہونے چاہیے, تو شاید یہ 8th wonder مجھے اور آپ کو بھی آسانی سے مل سکتا ہے. So with this we come to today's video of weekend series, جو کہ مارکیٹ سینٹیمنٹس, بینڈ ویگن افیکٹ اور ہرڈ مینٹیلٹی کے بارے میں تھا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اپنے فیڈ بیکس, کمنٹس اور گائیڈنس کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا. ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین, وش یو آل اے ویری گڈ ویکینڈ, wish you all a very successful trading journey in the stock market. Stay blessed, keep smiling, and be happy.